अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 14 जज साहिबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट का आज भी इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान का ख़त ज़ेर बहस आया। इससे पहले पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में एक अहम तरीन मुलाकात वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस के दरमियान हुई। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चैम्बर में 1.5 घंटे तक होने वाली इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फाजिल चीफ जस्टिस से जजेस के ख़त के मंदरजात पर तफसीली गुफ्तगू की। बाद में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इदारा जाती मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ख़त के मामले पर हुकूमत इंक्वायरी कमीशन बन रही है। वज़ीर आज़म साहब ने पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। कल ये मामला वज़ीर आज़म साहब काबीना के सामने रखेंगे। इख्तियार काबीना का है कि वो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत कमीशन अपॉइंट कर सके। वज़ीर आज़म साहब का जो विजन था कि ये यक रुकनी होना चाहिए ताकि वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इस पे काम करें। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके साथी जजेस को ये यकीन दहानी कराई है जो इदारा जाती मुदाखलत है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ कैदियों से मुलाकात पर 2 हफ्ते की पाबंदी आज ख़त्म हो गई और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की, जिन्होंने जजेस के ख़त पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी है। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ भी चीफ जस्टिस को ख़त लिखेगी। इसके अलावा अदलिया के हक और कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए 31 मार्च को पेशावर में रैली भी निकालेंगे। इंतखाबी धांधली की अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने अप्रैल में सड़कों पर आने का ऐलान किया है, जबकि मुश्तरका तहरीक चलाने के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ रब्ता करती है तो वो खैर मकदम करेंगे। तो क्या तहरीक इंसाफ इस हवाले से पहल करेगी? क्या अदालती ख़त के मामले पर वकला भी सड़कों पर आएंगे? और क्या अप्रैल का महीना हंगामा खेज होगा? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब, आप खुद भी एक वकील हैं और तहरीक इंसाफ जजेस के ख़त के मामले पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी कर रही है। अब जो हुकूमत की सरपरस्ती में इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है उससे क्या तवक्कुआत हैं? क्या उस पर एतमाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जुडिशल कमीशन का मुतालबा इसलिए किया है क्योंकि अभी तक तो हमारी अदालती और शोबा कानून और इंसाफ से वाबस्ता जितने भी सुपीरियर जज साहिबान की सरबराही में जुडिशल कमीशन बने हैं उन्होंने किसी हद तक फेयर इंक्वायरियाँ की हैं। चूँकि ये जो 6 जज साहिबान का जो लेटर है ये एक आई ओपनर है और इस लेटर के मुकम्मल मुताले से वाज़े होता है कि ये जो थ्रेट्स मिले हैं या जो जज साहिबान को कानून या इंसाफ में अपना किरदार या फैसलों की अदायगी से रोकने के लिए रुकावटें डाली गई है वो पीटीआई या इमरान खान स्पेसिफिक थे। अच्छा। किसी भी दूसरी पार्टी या दूसरे केस के हवाले से ऐसी मुश्किलात पेश नहीं आई। तो लिहाजा जुडिशल कमीशन जो है वो अगर बन जाता है और मेरा ख्याल है चूँकि मामले की नौइयत इंतहाई संजीदा है तो इसके लिए जो जुडिशल कमीशन है जो प्राप्त करे वो कम से कम 5 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पे मुश्तमिल हो और अगर बहुत ही तादाद कम करनी है तो 3 से कतयन और ये लेकिन मरवत साहब हुकूमत तो कह रही है कि वो अंडर द इंक्वायरीज कमीशन एक्ट के वो एक कमीशन बनाएगी जिसमें कोई रिटायर्ड जज साहब को लाया जाएगा और वो एक ही साहब होंगे। मेरा ख्याल है कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो रिटायर्ड जज साहब को लाते हैं। इसमें मुशावरत होती है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और फिर उनकी मंशा व मर्जी से तकर्रुरी होती है कि किन जज साहिबान ने इसको प्राप्त करना है। अगर हुकूमत पहले से एक इंदिया दे रही है कि किसी रिटायर्ड जज को लाएंगे और अगर अपनी मर्जी के किसी जज को लाते हैं तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इस मामले को कालीन के नीचे दबाने की कोशिश कर रही है और अगर ये कोशिश की गई तो ये निज़ाम अदल के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा। मरवत साहब, आप खुद भी एक वकील हैं और आप खुद भी अदलिया का भी हिस्सा रहे हैं। ये बताइए कि इस इशू पे क्या वकला
کوئی کوشش کر سکتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ وکلاء کے اندر کوئی اس طرح کی تحریک برپا ہو جائے کہ جو اس ایشو کو لے کر اٹھے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو وکلاء کی تحریک گزشتہ 2 سالوں میں نہ ابھر سکی، اس کے پیچھے شاید وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہی تھی، اور پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے وکلاء کے پلیٹ فارم اکٹھے نہیں ہو پا رہے تھے۔ لیکن جہاں عدلیہ کی آزادی کا سوال پیدا ہوتا ہے، ماضی کی مثالیں نظیر ہمارے سامنے ہیں، وہاں وکلاء جو ہیں وہ پھر ان کے تحریک چلانے میں کوئی تاخیر نہیں کرتے ہیں۔ جب جج صاحبان کو نظر بند کیا گیا 2008-9 میں، اور جب جج صاحبان کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، ان کو پریکٹیکلی اپنے گھروں میں جو ہیں قیدی بنایا گیا، تو پھر قوم نے دیکھا کہ وکلاء کیسے اٹھے۔ اور اب وکلاء کے اٹھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر قانون کی حکمرانی ہے، عدلیہ آزاد ہیں، جج صاحبان کو تحفظ ہیں، اور وہ ایک بہترین ماحول میں انصاف کی فراہمی کر سکتے ہیں، تو اسی سے وکلاء کا رزق بھی جڑا ہوا ہے، وکلاء کے پروفیشن کی عظمت بھی جڑی ہوئی ہے۔ کیا وکالت ہوگی جہاں پہ جج صاحبان سرنڈرڈ ہو، جہاں جج صاحبان محبوس ہو، جہاں جج صاحبان کمپرومائزڈ ہو؟ وکیل جب جاتا ہے اور ہائی کورٹ میں کسی جج کو مائی لارڈ پکارتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ پختہ اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ جج اس قابل ہیں کہ وہ اس کو نہ کہ صرف اس کے کلائنٹ کو انصاف دے سکے، بلکہ کسی بھی ناانصافی کو انڈو کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر اب وکیل جس جج کے سامنے کھڑا ہوگا وہ خود اپنی حفاظت کے لیے پھر رہا ہو، در بدر ہو، اور اس کو جس نے دوسروں کو تحفظ دینا ہے وہ خود تحفظ مانگ رہا ہو، تو میرا خیال ہے یہ پورے نظام انصاف پہ لوگوں کے فیت اعتقاد کو ڈواڈول کرنے والی بات ہے۔ مروت صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر نظام عدل پہ ابھی تو ہائی کورٹ کے 6 ججز نے آواز اٹھائی ہے، کیا دیگر ہائی کورٹ سے بھی ایسی آوازیں اٹھ سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ایک نقیب تھا، ہاربنجر تھا، پریکرسر تھا۔ اچھا، آنے والے وقت میں شاید اور بھی عدالتوں سے ایسے لیٹرز یا آوازیں اٹھیں گی۔ اچھا، اب ذرا سیاست کی طرف آ جاتے ہیں۔ مروت صاحب، اب آپ نے ایک تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے، اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان بھی اس پارلیمنٹ پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ کیا ایسی جگہ کچھ آپ نے دریافت کی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم 8 فروری کے بعد اب تک کے حالات میں، کہ جہاں پی ٹی آئی اور مولانا کہیں مشترکہ اہداف کے لیے مشترکہ جدوجہد کر سکے؟ جب ابتدا میں مولانا صاحب نے بیان دیا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں اور احتجاج کا سوچ رہے ہیں، ہماری شاید امید پیدا ہوئی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں پیپل پارٹی کے ساتھ جو ہیں اتحاد کیا، اعلان کیا۔ اس کے بعد جو ہے احتجاج کے حوالے سے ہمارے احتجاج ہوئے، 3 احتجاج ہم نے کیے 8 فروری کے الیکشن کے بعد۔ کسی احتجاج میں انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا، ہم نے کوشش بھی کی، ہماری وفد ڈیلیگیشن ان کے پاس کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ نظریاتی طور پہ اور سیاسی طور پہ اور ماضی کے دونوں فریقین یعنی جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے ایک دوسرے کے ساتھ معاندانہ رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہوگا بہت مشکل کہ روڈوں پر، سڑکوں پہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی جو ہیں ان کے ورکرز اکٹھے نکلے۔ لیکن حالات جو ہیں، ہمیں ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مولانا صاحب اگر احتجاج کر رہے ہیں، کیا وہ الیکشن چوری ہونے پہ احتجاج کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی جو الیکشن کی چوری اگر کوئی الزام ہے تو ان کا الیکشن تو ہمارے ساتھ ہوا ہے، کے پی میں پی ٹی آئی نے ان کو ہرایا ہے، بلوچستان، تو لہٰذا اگر ان کو ہمارے کسی حلقے پہ
جی ہاں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی میں ان کو ہروایا گیا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے، یہ جب تک واضح نہیں ہوگا کہ مولانا صاحب ہمارے حلقوں کے حوالے سے سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں یا پھر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو مال غنیمت کے طور پہ فارم 47 کے ذریعے ملک بھر میں سیٹیں تقسیم کی گئی اور اس مال غنیمت میں ان کو خاطر خواہ حصہ نہیں دیا گیا. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری 2 سیٹیں اب بھی مولانا صاحب کو دیے گئے ہیں، جس میں ایک نارتھ وزیرستان کی سیٹ ہے جہاں پہ ان کا امیدوار ہارا ہوا ہے قومی اسمبلی میں، لیکن ان کو ایم این اے بنوا دیا گیا فارم 47 پہ. تو ہم خان صاحب نے باقاعدہ اعلان کہا ہے کہ کسی کو بھی اگر کے پی میں حلقوں پہ کوئی اعتراض ہے تو ہم کے پی کے تمام حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک، مولانا صاحب یہ وضاحت ضرور کر دیں، کیونکہ ان کا احتجاج ہمارے اگینسٹ ہیں تو پھر تو ہم ایک دوسرے کے خلاف تو احتجاج اکٹھے نہیں کر سکتے ہیں. اگر ان کا احتجاج جو ہے حکومت وقت کے خلاف ہے یا پی ایم ایل این کے خلاف ہے تو پھر تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ اس چیز کی احتجاج کر رہے ہیں ان کہ کا احتجاج نہ آپ کے خلاف ہے، نہ حکومت وقت کے خلاف ہے، کسی اور کے خلاف ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. نہیں، میں نے یہ بات کر دی نا. جی، وہ پھر احتجاج کے لیے دلیل بھی دیں گے نا. ٹھیک، اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے لیے کرنا چاہتے ہیں، خوش آمدید. اگر وہ الیکشن کے پروسیس پہ کے پی میں احتجاج کی کال دے رہے ہیں تو ہم مولانا صاحب کی تمام شکوک شبہات کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ چیز جب تک مروت صاحب نہیں ہوگی، کچھ عرصہ پہلے تک ہم دونوں کا کچھ عرصہ پہلے تک آپ سڑک پہ نکلتے تھے اور گرفتار ہو جاتے تھے، آپ لاہور آتے تھے تو پولیس آپ کے پیچھے ہوتی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی باقاعدہ طور پر ریلی اناؤنس کر رہی ہے. چلیے، پشاور میں تو آپ کی حکومت ہے، اسلام آباد میں بھی آپ کو اجازت مل گئی ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ نرمی پیدا ہو گئی ہے؟ 3 میں نے کہا جس طرح گزارش کی نا، 3 احتجاج کیے ہم نے 8 فروری کے بعد، جی، اور تینوں احتجاج انہوں نے ہمیں نہیں کرنے دیے، کوئی اجازت نہیں دی اور ہمارے خلاف پرچے کیے. میں خود ان میں ملزم ٹھہرا، میں نے ضمانتیں کرائی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت کے خلاف پرچے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پنجاب بھر میں دیکھا کہ کس طرح پولیس ہمارے ساتھ پیش آئی، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی سربراہی میں جو ڈیفیکٹو حکومت پنجاب میں بٹھائی گئی ہے وہ حکومت انسانی بنیادی حقوق یا جو بنیادی انسانی حقوق ہیں آئین کے تحت جو پارٹیز کو دیے گئے ہیں ان کی پاسداری کا کوئی ارادہ رکھتی ہے. پتہ تب چلے گا جب ضمنی الیکشن آئیں گے، اور ضمنی الیکشن میں ہم پنجاب جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جلسے کریں گے. اس وقت آپ دیکھنا کہ پی ایم ایل این کی جو حکومت بٹھائی گئی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا رویہ برت رہی ہے. صحیح. لیکن اسلام آباد تو براہ راست وزیر داخلہ کے نیچے آتا ہے نا، تو وہاں پہ معاف کیجیے گا، اگرچہ عدالت نے آپ کو اجازت دی ہے لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی کی موجودگی میں آپ کو اجازت مل جانا، یہ کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ کچھ حالات بدل رہے ہیں؟ نہیں، مجھے یا ہمیں درخواست کی پہ اجازت تو محسن نقوی صاحب نے تو نہیں دی، انہوں نے تو انکار کر دیا تھا. جی، ان کے ملازم ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ جی تھریٹ ہے، سیکیورٹی مسئلے ہیں. تو میں نے اس کو چیلنج کیا ہائی کورٹ میں، ریٹ جورسڈکشن میں، اور ہائی کورٹ نے باقاعدہ ریٹ جورسڈکشن میں ہمیں الاؤ کیا کہ یہ آرٹیکل 16-17 کے تحت پولیٹیکل پارٹی کا ایک بنیادی حق ہے. اور عدالت کے اس فیصلے کے بعد یہ کہنا کہ جی محسن نقوی کی وجہ سے عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف بھی نہ دیں، تو میرے خیال میں اب اتنی بھی مطلب ہے کہ حالات اتنی بھی نوبت یہاں تک نہیں آئی ابھی. اچھا مروت صاحب، اب آج آپ کی ملاقات بھی ہوئی اپنے بانی چیئرمین سے، یہ بتائیے گا کہ عام طور پر یہ تاثر رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر بھی کہ ان سے ملاقات میں سیاسی لوگ کم جاتے رہے ہیں یا انہیں اجازت نہیں ملتی رہی،
تو آج کچھ سیاسی لوگ بھی گئے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ چینل آف کمیونیکیشن کھل جاتا ہے آپ کا، یعنی آپ کی پارٹی اور آپ کے چیئرمین کے درمیان، تو معاملات آپ کی پارٹی کے زیادہ بہتر اور زیادہ آرگنائزڈ ہو جائیں گے؟ ہماری جو سیاسی قیادت ہیں خان صاحب کی بہت وقتوں سے، دہائیوں سے خان صاحب کے ساتھ چلی آ رہی ہیں. وہ خان صاحب ان کے لیڈر ہیں. آج کئی ایک جو حضرات گئے انہوں نے خان صاحب کو کوئی 1 سال کے بعد دیکھا، جی، تو ان کا حق ہے، استحقاق ہیں. اور اگر یہ چینل، امید ہے خان صاحب عید سے قبل باہر آ جائیں گے اور یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر سیاسی قیادت جو ہیں وہ اسی طرح خان صاحب تک رسائی رکھیں، ان کی ملاقاتیں ہو، تو ایک کلیکٹیو وزڈم جو ہوتی ہے، مجموعی جو وزڈم ہے، اس کے ذریعے بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں. آج بھی جب ہم نے فیصلے کیے تو خان صاحب نے سب جو موجود تھے، سینیٹرز، ایم این ایز اور پارٹی کی قیادت، ان سب سے ان پٹ لیا اور پھر ہم نے باقاعدہ کنسنسس سے وہ فیصلے کیے. ٹھیک. مروت صاحب، آپ خان صاحب کی عید سے پہلے رہائی کی امید ظاہر کر رہے ہیں. کن کیسز میں امید ہے کہ انہیں رہائی مل سکتی ہے؟ اور پھر یہ کہ ان پہ ایم پی او نہیں لگے گا. خان صاحب جو ہیں فی الوقت تو 3 کیسز میں اندر ہیں. سائفر کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے، اور سائفر کیس میں باس بڑی طوالت پکڑ گئی ہے. اتنی زیادہ طوالت ہمارے لیے بھی اچھی نہیں ہے. اور دوسرا جو ایک کیس اب ہوا یہ کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ تینوں کیسز میں جو ٹرائل ہیں وہ بڑے ہی بے دردی سے اور قانون کے تمام تقاضوں کو ملیہ میٹ کرتے ہوئے کنڈکٹ کیے گئے. یعنی سائفر کی مثال دیتا ہوں، 18 دنوں میں نقولات دی جاتی ہے، فرد جرم عائد ہوتا ہے، 25 گواہان ہو جاتے ہیں، جرے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے وکلاء کو باہر نکال دیا جاتا ہے. اپنے من مانی مرضی کے وکلاء مقرر ہوتے ہیں، وہ کوئی اپنے فرائض انجام نہیں دیتے ہیں جو ان کا بنیادی فریضہ تھا کہ وہ اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرتے، چاہے کسی نے مقرر کیے ہو. تو یہ اتنے بڑے لیکونز ہیں اور اتنی زیادہ انہوں نے ٹرائل اور طریقہ اور قانون انصاف کی شرک ایسے انداز میں کاٹی ٹرائل کرتے ہوئے کہ ان کا کام تھا، انہوں نے 8 فروری سے 1 ہفتہ قبل یہ کنوکشن دینے تھے کہ خان صاحب یک کے بعد دیگر سزایاب ہو گئے، اور وہ انہوں نے دیے. نجم سیٹھی صاحب نے اپنی چڑیا کے ذریعے سائفر کیس میں خان صاحب کو دی جانے والی سزا کی نشاندہی 15 دن قبل کر دی تھی کہ ان کو 5 فروری سے قبل سزا دی جائے گی. اور بائے نوو اسی طرح ہوا. ہمارے جو 6 جج صاحبان نے جو لیٹر لکھا ہے، انہوں نے ماتحت عدلیہ کے جج صاحبان پر بھی اثر انداز ہونے کی کوششوں کا ذکر کیا، ان کے ساتھ جو ناروا رویہ رکھا گیا. اور اب شاید وقت ہے کہ پاکستان کی عدلیہ ماضی میں جو ان کے پاس کردار رہے، جو بڑے کلیدی عہدوں پہ رہے، جیسے جسٹس جاوید اقبال صاحب، جسٹس ارشاد حسن خان تھے، افتخار چودھری تھے، ثاقب نثار تھے، مولی مشتاق تھے، ایسے کرداروں کے ہوتے ہوئے عدلیہ میں جس صورت کے ساتھ یہ پولرائزیشن اور مداخلت جو ہیں وہ سرایت کر گئی، اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس وقت کی عدالت ہے، ثانیہ کوئٹہ جب وکلاء کو جو ہے 70-80 وکلاء کو جو ہے مارا گیا کوئٹہ میں، یا 12 مئی کا واقعہ تھا کراچی میں، یا اس کے علاوہ اسامہ بن لادن کو جب ایبٹ آباد میں مارا گیا، فیض آباد دھرنا تھا، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ تھا، ججز نظر بندی تھی، یا مسنگ پرسنز ہیں، سلالہ کا ایونٹ ہے. ان تمام چیزوں پہ انکوائریاں ہوں کہ ذمہ داران کی ذمہ داری کا تعین کرتے ہوئے کوئی سزائیں دی جاتی. تو آج نوبت یہاں تک نہ پہنچی کہ خود پوری ہائی کورٹ یک زبان ہو کے کھڑی ہو گئی. جی مروت صاحب، آپ پنجاب میں آپ نے فارورڈ بلاک کی بات کی، آپ کے سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں بھی فارورڈ بلاک بن رہا ہے.
میرا خیال ہے کہ پنجاب کے مسئلے کا حل تو نکل گیا کیونکہ وہ 2 سیٹوں پہ اکتفا ہو گیا, اور کے پی میں شاید ممکن نہیں ہے فارورڈ بلاک کا بننا, کیونکہ جو لوگ ایم پی ایز ایم این ایز بنے ہیں بڑے مشکل حالات سے ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں, تو ہماری توقعات ان لوگوں سے بالخصوص بہت زیادہ ہیں کہ وہ اصول پہ پوری وفاداری کے ساتھ پی ٹی آئی اور خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کے پی کے تمام ایم پی ایز حضرات کو لگ بھگ تمام کو میں جانتا ہوں, ان کے حلقوں میں کمپین کی ہیں, اور یہ موجودہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے یہ ہوائیاں اڑائی جا رہی ہے تاکہ جو پیسے والے 3 حضرات آئے ہیں کے پی میں, آپ کو علم ہوگا کہ 2-3 حضرات ایسے ہیں جن کا میرٹ ہی صرف پیسہ ہے, اور پیسے کی بنیاد پہ, اور ماضی میں ہر صوبے کے سینٹ کے الیکشن میں پیسے کا استعمال ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ ثابت کریں گے کہ پیسہ سونا کوئی چیز جو ہے ان کا ضمیر خرید نہیں سکے گی. اچھا مروت صاحب, خان صاحب کی آپ رہائی کی بات کر رہے ہیں, تو آپ نے ایک کیس کا ذکر تو کر دیا کہ چلیے جو سائفر کا معاملہ ہے اب وہ شاید منڈے کو, اگلے آئندہ آنے والے پیر کو دوبارہ سماعت ہوگی, اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے. لیکن دوسرے کیسز بھی تو ہیں, توشہ خانہ اور عدت کا معاملہ بھی تو ہے. جی, عدت کا کیس ہے, توشہ خانے کا کیس ہے, اور ان تمام کیسز میں یہی ٹرائل جج صاحبان نے یہی رویہ اپنائے رکھا. دیکھیے آج خان صاحب سے بات جب ہوئی تو یہ ساری چیزیں ہم نے ریکنسیڈر کی. میں آپ کے توسط سے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس جج صاحب کو سائفر کیس کے ٹرائل کے لیے لایا گیا, دوسرے جج صاحب کو ہٹا کے ابو الاسناد صاحب کی تقرری کی گئی, تو وہی ابو الاسناد صاحب ہیں جنہوں نے سائفر کیس میں خان صاحب کو اس انداز میں ٹرائل مکمل کر کے سزا دی. عدت کے کیس میں قدرت اللہ صاحب کو لایا گیا اور اس کے پیشرو جج صاحب جو تھے نصر من اللہ صاحب, ان کو ہٹایا گیا, ان سے کیس لیا گیا, اور یہی کام ابو الاسناد صاحب کے ساتھ ہوا. راجہ جواد عباس صاحب ان کے پیشرو تھے, ان کو پری میچور ٹرانسفر کر دیا گیا. پھر نصر من اللہ صاحب کو پری میچور ٹرانسفر کر کے قدرت اللہ صاحب کو لایا گیا. پھر ظفر اقبال صاحب تھے, ظفر اقبال صاحب ایڈیشنل سیشن جج تھے, وہ توشہ خانہ کے ٹرائل کر رہے تھے. 7 ماہ کے بعد ان کو ٹرانسفر کر کے ہمایوں دلاور صاحب کو لایا گیا. اور ہر ایک ٹرائل کے پیچھے یہ کہانی ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں صرف اسی بنیاد پہ پھر یہ جو 6 جج صاحبان کا لیٹر آ گیا اور انہوں نے مہر ثبت کر دی کہ صرف پی ٹی آئی اسپیسیفک کیسز میں مداخلت ہوئی, اور اس مقصد کے حصول کے لیے کیا ڈرامے نہ رچائے گئے, اور یہ ظلم و جبر یا پریشر یا انفلوئنس ماتحت عدلیہ کے جج صاحبان کے ساتھ بھی روا رکھا گیا. تو لہذا خان کی ونڈیکیشن کے لیے یہی کافی ہے. ٹھیک. اچھا شیر افضل مروت صاحب, آپ پر الزام ہے کہ آپ سر عام پارٹی کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, آپ وہ باتیں جو میڈیا کے سامنے نہیں رکھنی ہوتی پارٹی کے معاملات کی, آپ وہ میڈیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں, ڈسپلن کی پابندی نہیں کرتے. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے حامی ہیں وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. اس الزام پر آپ کیا کہتے ہیں؟ بدنام تو خیر ڈسپلن ایک علیحدہ مسئلہ ہے, شاید کسی حد تک یہ لوگ ٹھیک بھی ہو, کیونکہ ویسے میں آپ کی صاحب کو ایک داد دیتا ہوں زندگی میں, کیونکہ میں کبھی کسی پارٹی کا اس راہ نہیں ہوں, نہ میں کبھی اس لیول پہ سینئر پوزیشن پہ, میں بنیادی طور پہ ایک وکیل ہوں, اور میں نے جس طرح میری تربیت ہوئی ہے, میں جج رہا ہوں 15-16 سال, اور 15-16 سال لگ بھگ میری وکالت ہے, تو اس پورے دورانیے میں کچھ عادتیں بن جاتی ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے ان عادتوں سے انحراف کرنا, کھرچنا. تو لہٰذا میں اپنے تئیں اپنی دانش میں جو درست سمجھتا ہوں وہ بول دیتا ہوں. اب بعض اوقات جو ہے پارٹی کا کوئی بیانیہ اس سے افینڈ ہو جاتا ہے, لیکن میں پوری نیک نیتی سے پارٹی کے مفاد میں یہ بات کرتا ہوں.
اب اگر کوئی اس کو ڈسپلن سمجھتا ہے، لیکن یہ لا علاج ہے، یہ لا علاج ہے، میں اپنی عادتیں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شیر افضل مربت صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی اہم معاملے پر مظہر عباس صاحب سے گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے بعد جو اس وقت صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات جو ہیں ان پر بات کرنے کے لیے اب پروگرام میں ہمیں جوائن کریں ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب. مظہر عباس صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے بعد جو عدالت میں اب اس وقت سچویشن ہے، اس کے سیاسی اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلے ایک ریاست کے 4 ستون جن کو ہم کہتے تھے، اب بھی ہیں، وہ ریاست کے بظاہر تو ہیں. پھر ہمارے یہاں ایک ٹرم آئی ٹرائیکا، جو ٹرائیکا 80s اور 90s میں ٹرم یوز ہوئی، وہ ہوئی صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف. جی، ان کی جب ملاقات ہوتی تھی تو اس میں بہت سے اہم فیصلے ہوتے تھے. اب اس میں مجھے لگتا ہے کہ پچھلے خاص طور پہ 2007 کے بعد یہ نظر آیا کہ اس میں جوڈیشری کا بھی ایک بہت اہم رول ہو گیا ہے اب، اور ایک پرو ایکٹیو رول ہو گیا ہے. اس کو آپ دونوں نقطۂ نظر سے دیکھ سکتے ہیں. میرے خیال میں جوڈیشری کا رول بہت اس سے مختلف ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جوڈیشری از دی الٹیمیٹ جو بھی ڈیسیجن ہوتا ہے. تو اگر جوڈیشری کا کہیں نہ کہیں ہمیں، اور نظر آیا پچھلے چند سالوں میں کہ جوڈیشری کا جو پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے. اور اب جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ فلاں کا جج ہے، یہ فلاں کا جج ہے، یہ فلاں کی بینچ ہے، یہ فلاں کی بینچ ہے، اس سے آپ کا پورا جوڈیشل سسٹم تقریباً کولیپس ہو کے رہ گیا ہے. آپ کا پہلے ہی آپ کا سسٹم ادروائز بھی بہت نیچے آ گیا تھا، لیکن اس سے اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اب یہ جو آپٹکس ہیں، یعنی اس سے پہلے بھی شاہد خاقان عباسی بھی، یوسف یہ چیف جسٹس، میرے نقطۂ نظر سے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ آپٹکس اچھی نہیں ہے کہ وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات ہو، چاہے یہ وزیر اعظم اور چیف جسٹس ہوں یا اس سے پہلے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں. اچھا، ایک چیز یہ کہ ججز ہمیشہ سے اپنے فیصلوں سے بولا کرتے تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک پرو ایکٹیو جوڈیشری کا جب رول آیا، اور اس میں ظاہر ہے ایک بہت ہی طاقتور اور ایکسپلوسو میڈیا ہمیں نظر آیا، تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ تاثر بنا، اور یہ میرا آنکھوں دیکھا بھی مشاہدہ ہے کہ ایسا لگا کہ جوڈیشری بھی گلیمرائزیشن آف میڈیا کا شکار ہو گئی. اور جس طرح کی آبزرویشنز اور ریمارکس اور ٹکرز جس طرح چلنے شروع ہو گئے، تصور پہلے نہیں تھا. مظہر بھائی، ایک اور بات بھی تو ہے نا، یہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ان کے کام کو متاثر کیا جاتا ہے، اور ان کے کام کا متاثر ہونا دراصل قانونی نظام کا متاثر ہونا ہے. کسی فیصلے میں کچھ ایسی چیز کا تلاش کرنا یا ایسی رعایت کا تلاش کرنا جو قانون میں نہیں، تو شاید یہ اسی لیے کوئی دباؤ استعمال ہوتا ہوگا یا اسی لیے کوئی بلیک میلنگ ہوتی ہوگی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو 6 ججز کا خط ہے، یہ کسی نہ کسی درجے میں عدلیہ کی طرف سے دکھائی جانے والی ریزسٹنس ہے؟ دیکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے خط حبیب، لیکن میں کل سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فل بینچ کیوں نہیں بلایا اس کے اوپر. یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 8 ججز ہیں، کیا وہ ان میں بہت ہی انتہائی معذرت کے ساتھ، ود آل دا ڈیو ریسپیکٹ، کیا ان میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ان سارے لوگوں کو بلا کے ان کو اکاؤنٹیبل کرتے جو ان کے ٹیلی فون کی بگنگ کر رہے تھے یا مختلف واقعات ہوئے ہیں؟ کیا وہ اس اسٹیبلشمنٹس کے ان جو سربراہان ہیں ان کو نہیں بلانے کی صلاحیت رکھتے تھے؟ تو جہاں ہمیں یہ ریزسٹنس نظر آ رہی ہے، وہاں مجھے ایک ویکنس بھی نظر آ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ انتہائی 3 معتبر 6 ججز جو ہیں، کیا ان کے ساتھ اگر انڈیویجولی یا دوسرے ججز کے ساتھ انڈیویجولی کوئی واقعات ہوئے ہیں تو کیا ان میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی؟ اچھا مظہر صاحب، ایک بات ہو رہی ہے، جو نقاد ہیں اس خط کے، وہ اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید اس خط سے مطلوب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ رعایت ملے.
نہیں اس خط کا، اس سے میں تو ان کی بالکل بھی بات کو وہ نہیں کرتا. وہ تو میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ عرفان صدیقی صاحب جس طریقے سے جن ججز کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ تو اس وقت حصہ ہی نہیں تھے شوکت علی صدیقی نے جب فیصلہ دیا تھا یا اس پوزیشن لی تھی. اس کو نہ پی ایم ایل این کو نہ تحریک انصاف کو اس سے پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینا چاہیے. تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا ایکس وائی زیڈ ان جماعتوں کو تو یہ پوزیشن لینی چاہیے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل رول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. مجھے آپ تحریک انصاف کے لوگوں سے جب آپ کی بات ہو تو یہ بتائیے، یہ پوچھیے گا ان سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل رول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. مظہر عباس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے؟ اس خط کے معاملے میں عدلیہ کے رول کی تو آپ نے بات کر لی، پارلیمنٹ کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیے پارلیمنٹ کا تو بہت امپورٹنٹ رول ہے. جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن ہونا چاہیے. جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن کو اس چیز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اس چیز کو ونس فار آل جو ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں ایک ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے، ایک ہائیبرڈ پارلیمنٹ ہے، عنقریب ایک ہائیبرڈ سینٹ بھی آ جائے گی. آپ دیکھیں نا کہ سینٹ میں ایسے لوگ جو کسی پارٹی کے نہیں ہیں وہ جو ہے وہ بلا مقابلہ بھی جیت گئے، جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے جی، وہ بلا مقابلہ جیت گئے. اور بھی لوگ جیت جائیں گے جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے لیکن ان کو سیاسی جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں. شکریہ مظہر عباس صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ججز کے خط کے معاملے پر وزیر اعظم کی آج چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اب انکوائری کمیشن بنانے کا عندیہ دے دیا گیا. ابھی صاحب انکوائری کمیشن سے یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ ایک تو یہ انکوائری کمیشن حکومت کا بنایا ہوا انکوائری کمیشن ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جوڈیشل کمیشن ہوگا. اگرچہ اس کے جو سربراہی ہے وہ امکانی طور پر ایک ریٹائرڈ جج کریں گے جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے فرمایا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ حکومت کا نہیں ہے، کیونکہ اس میں بنیادی طور پر حکومت سے ہی تو شکوہ ہے. یعنی جو بھی ادارہ ہے ایگزیکٹو کا، چاہے وہ کوئی خفیہ ایجنسی ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ فوج ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ ہے تو حکومت کا. تو اس میں تو حکومت ایک فریق ہے اور جتنے بھی دباؤ ڈالے جا سکتے ہیں یا امکانی طور پر جو دباؤ ڈالے گئے وہ سارے کے سارے حکومت کے فائدے کے لیے تو ڈالے گئے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت کے اگینسٹ کوئی دباؤ ڈال رہا تھا، اس کی بینیفیشری تو حکومت ہی ہے. تو لہٰذا حکومت کو ہی یہ کہنا کہ یا حکومت کا یہ کہنا کہ جناب ہم اس پہ ایک انکوائری کمیشن بنا لیں گے، مجھے لگتا ہے کہ یہ خود ہی وکیل، خود ہی منصف، خود ہی مدعی ہونے والی بات ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو اس خط میں جو ہمارے 6 محترم ججوں نے مطالبہ کیا تھا وہ ایک تھا کہ اس میں کنونشن، ایک کنونشن بلایا جائے، جوڈیشل کنونشن بلایا جائے جس میں بیٹھ کے اس پہ بات کی جائے. اور اس کا ایک حصہ تھا کہ فل کورٹ بھی بلایا جائے. تو فل کورٹ 2 جگہ ہونا چاہیے تھا. ایک فل کورٹ ہونا چاہیے تھا جو ہو چکا وہ ہے سپریم کورٹ کا، اور دوسرا فل کورٹ ہونا چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ تو انیشیلی پہلے ہونا چاہیے تھا نا. یا پھر آپ سارے جو فل کورٹس ہیں جتنے بھی ہماری ہائی کورٹس ہیں وہ سب اپنی اپنی فل کورٹس بناتے ہیں اور اس میں پھر لوگوں سے پوچھا جاتا کہ کہیں آپ کو بھی اس طرح کی شکایت تو نہیں ہے، بارز کو بھی شامل کیا جا سکتا تھا، اور سب کو بارز کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا تھا. پھر اس پہ جوڈیشل کمیشن بنتا تو زیادہ ایک ایسا لگتا کہ واقعی اس خط کو بہت ہی سنجیدگی سے لیا گیا ہے اور اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہے. کیونکہ حکومت ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس میں ماضی کو بھی ڈالیں گے، یعنی خالی اس واقعے پہ نہیں ہوگا، وہ ماضی بھی ہوتا رہے گا. یعنی اب وہ ماضی کب سے شروع ہوگا اس کے بارے میں nobody knows. ٹھیک ہے نا، کہ وہ ماضی آپ چاہیں تو شوکت عزیز صدیقی سے شروع کر لیں، چاہے تو آپ جسٹس سجاد علی شاہ سے شروع کر لیں، چاہے تو جسٹس سعید الزمان صدیقی سے شروع کر لیں، چاہے تو آپ کہیں پیچھے چلتے جائیں اور کہیں بھٹو سے شروع کر لیں، بھٹو کے مقدمات سے شروع کر لیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے ماضی کہاں تک پیچھے کھنگالنا ہے. اصل مسئلہ تو آج کا ہے، لیکن آج کا مسئلہ سلجھانے میں حکومت کی کوئی مجھے دلچسپی نظر نہیں آتی. اور خاص طور پر جیسے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک اپنی خوبصورت مسکراہٹ میں کہا کہ جناب ایک ایسا خط ہے جس کا سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ بڑا شور ہے. تو جب آپ خط کی اہمیت اس طرح گھٹانے کی کوشش کریں گے
ہاں اپنے اعتبار سے، اور پھر آپ اس کے بعد کہیں گے کہ ہم پیچھے بھی چلے جائیں گے اور آگے بھی چلے جائیں گے، سائڈ دائیں اور بائیں بھی چلے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمیشن تو پھر کچھ نہیں جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ خط سیاسی مقاصد کے لیے لکھا گیا، ہاں تو ذہن میں پھر جب اب یہ آپ بات ہوگی تو پھر کیا دیکھیے ہوگا؟ جوڈیشل کمیشن بنتا، میری توقع تھی، لیکن آپ کو پتا کہ میری توقعات کبھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ میری توقعات میں دستور ہوتا ہے، دستوری کنونشنز ہوتے ہیں، دستور کا رواج ہوتا ہے، کچھ عقل سلیم میرے اندر کم ہے، کامن سینس میرے اندر کم ہے، لیکن میں دوسروں کی کامن سینس سے کافی فائدہ اٹھا لیتا ہوں، دوسرے کریں گے، اس لیے میں دوسروں کی کامن سینس سے فائدہ اٹھا لیتا ہوں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کی جو موجودہ عدلیہ کی روایت ہے، اس میں جوڈیشل کمیشن کی، ہمارے آپ کو یاد ہوگا کہ وکلاء کا ایک سانحہ ہوا تھا کوئٹہ میں، اس کے جوڈیشل کمیشن کی سربراہی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی، بالکل، اس کے علاوہ بھی کئی جوڈیشل کمیشنز ہیں جن کی سربراہی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی تھی۔ ان کی دلیری اور ان کا حزم و احتیاط دونوں اس قابل ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بناتے، صحیح، جس طرح پہلے بنتے رہے ہیں، تو اس سے پھر درست طریقے سے حقائق کا تعین ہوتا۔ اچھا حبیب صاحب، پی ٹی آئی بھی عدلیہ کے حق میں ریلی نکالنے جا رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہاں آپ کو کیا توقعات ہیں ان دونوں جماعتوں سے کہ یہ کیا کوئی چینج لا سکیں گے اس سارے سینیریو میں؟ اس وقت عدلیہ کو ایک سپورٹ کی تو ضرورت ہے عوامی سطح پہ، کیونکہ جیسا کہ اس خط میں بھی جو 6 ججز نے خط لکھا، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ عدلیہ کا امپریشن کچھ زیادہ اچھا نہیں، اور میرا خیال ہے بالکل درست کہا گیا ہے، اور پھر دنیا بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم رینکنگ میں کہاں آتے ہیں، کافی بالکل باٹم پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو عدلیہ کا جو پرسیپشن ہے اس کو درست کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی اس کو ایک پبلک کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس خط نے تو بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس خط نے عدلیہ کے اندر زندگی کا ثبوت دیا ہے، تو لہٰذا اگر اس کو پبلک سپورٹ بھی ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی اچھا ہوگا۔ مولانا صاحب یہ کر سکتے ہیں، دیکھیے مولانا یہ تحریک انصاف کی ذیل میں بات ہو رہی ہے، جہاں تک مولانا فضل الرحمان کا معاملہ ہے تو مولانا فضل الرحمان سے آپ عدلیہ کے بارے میں کوئی توقع نہ رکھیں۔ اچھا، عدلیہ کے بارے میں مولانا کے خیالات اور ان کے افعال جو سیاسی ہیں وہ ہمیشہ ایسے رہے ہیں کہ حضرت شیخ کا مطلب یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے، وہ تو سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دے چکے، انہوں نے ہجوم بھی کیا۔ اس طرح پھر آپ کو یاد ہوگا جب جسٹس افتخار چودھری کا معاملہ تھا تو اس وقت بھی مولانا نیمے دروں نیمے بروں ہی رہا کرتے تھے۔ تو عدلیہ کے معاملے میں مولانا کی رائے جو ہے وہ بالکل الگ ہے۔ مولانا نے اس کو ایک اپنے یوں کہیے کہ ایک فٹ نوٹ کے طور پہ اگر کہیں تو کہیں، ادروائز نہیں ہے۔ اس میں مولانا کی جو کیمپین ہے یا ان کی جو تحریک ہے اس سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ مولانا بہت تیزی سے اپنی پوزیشن بدل بھی سکتے ہیں، اچھا، اور ماضی میں ایسا ہوا بھی۔ تو مولانا کے ساتھ پی ٹی آئی معاملہ طے کرے یا کوئی بھی اور ملے، وہ پہلے تو یہ دیکھے گا کہ کیا مولانا واقعی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں یا نہیں۔ انپریڈکٹیبل، جی انپریڈکٹیبل ہے، کیونکہ ایک طرف مولانا کی پارٹی ہی پیپلز پارٹی سے معاملات طے کرتی ہے، اور دوسری طرف مولانا اسمبلی میں بھی موجود ہیں، اور تیسری طرف مولانا کہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اور چوتھی طرف وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم عوامی اسمبلیوں کا انعقاد کریں گے۔ تو یہ ایک ابھی تک اس کے درمیان ساری چیزوں کو ریکنسائل کرنا، ابھی جو تضادات ہیں ان کو دور کرنا میرا خیال ہے کہ ابھی کافی ٹائم لگے گا، ابھی اس پہ کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا، ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد۔